बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आदियात का आगाज होता है जो कि मक्की सूरह है। कुरान के अंदर इसका 100 नंबर है और नज़ूल के एतबार से इसका 14 नंबर है। आयात इसकी 11 है और एक ही रकू है इसका। आगाज करते हैं सूरह का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल आदियाति दबहा, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। यानी हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुव्वत के साथ दौड़ने वाले घोड़ों की कसम खाई। हामते हुए यानी जब घोड़े तेज भागते हुए हामते हैं और उनके सीनों से आवाज आ रही हो, घोड़ों की इस कैफियत की कसम खाई है। यह हालत जानवरों में किसी के अंदर इस एतबार से नहीं पाई जाती, बल्कि उनकी दौड़ने के सबब, उनकी ताकत से पूरे जब वो दौड़ते हैं उस सबब पाई जाती है। अल्लाह ताला मुजाहिद के हाम कर दौड़ते हुए और 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 जो वो हांफते हुए घोड़े हैं उनकी कसम खाई है। घोड़ों में नुमाया निशानियां और ऐसी नेमतें हैं जिनके बारे में मखलूक जानती है, क्योंकि उस वक्त जिहाद के लिए घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे और जिहाद के लिए घोड़ा रखने की फजीलत थी। सईदा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला पर ईमान और उसके वादों की तस्दीक करते हुए अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए घोड़ा पाला, तो इस घोड़े का खाना पीना और उसका पेशाब और उसकी लेद सब का सब क्यामत के दिन उसकी उसकी अल्लाह ताला उसको तराजू में रखकर उसको तोलेगा और सब पर उसे सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। तो सोचिए कि आप लोग अगर जिहाद के लिए घोड़े नहीं पाल रहे हैं तो कुर्बानी के लिए जानवर जरूर रखते हैं। आप लोगों के लिए वो भी बाइस से अज्र सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और जो तुम इस्तिताअत रखते हो उनके मुकाबले के लिए कुव्वत से और घोड़े बांधने से तैयारी करो। तुम उससे अल्लाह ताला के दुश्मन करो, अपने दुश्मन करो, उनके अलावा दूसरों को खौफजदा करोगे जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला उनको जानता है और अल्लाह ताला की राह में जो चीज भी तुम खर्च करोगे वो पूरी पूरी तुम्हारी तरफ लौटा दी जाएगी और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े की पेशानी के बाल अपनी उंगली से मुड़ोड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ोड़ते हुए ये फरमाते हुए उन्हें फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खैर क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी के साथ बनी हुई है, यानी अजर व सवाब और माल गनीमत। यानी तुम अगर अल्लाह ताला की राह के लिए, जिहाद के लिए घोड़े को पालोगे तो वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा उसका पालना, उसका उसको उसकी नोशोनुमा करना, सब कुछ तुम्हारे लिए बाइस से अजर और सवाब है। अल्लाह ताला ने यहां पर उन्हीं घोड़ों की कसम उठाई, वल आदियाती दबहा फलमूरियाती कदहा। फिर सुम मार कर चिंगारियां झाड़ने वालों की। यानी अब घोड़ों की मजीद वजाहत की गई है। फिर चिंगारियां झाड़ने वालों की, यानी जो अपनी सूंहों से पत्थरों पर आग झाड़ते हैं। यानी जब वो तेजी से भागते हैं तो जो उनके पांव जमीन पर रगड़ रगड़ खाते हैं तो ऐसे लगता है जिस तरह से उनके पैरों से उनकी तेज रफ्तारी के सबब आग निकल रही है। ये उन घोड़ों की पहचान है जो तेज रफ्तार हों। वो इतनी तेजी से भागते हैं कि ऐसे लगता है जैसे उनके पैरों से आग निकल रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकाबला सिर्फ तीन चीजों में जायज है। ऊंट, ऊंट की दौड़, घोड़ जो घोड़े हैं उनकी दौड़, या फिर तीर अंदाजी। इन तीन चीजों में मुकाबला जायज है। इस आयत में घोड़ों को रात में दौड़ने का मफहूम वाज़ेह होता है, क्योंकि रात के वक्त ही उनके पैरों से चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है, दिन को नहीं दिखाई देगी। फल मुगीराति सुबहा, फिर सुबह के वक्त छापा मारने वालों की, यानी दुश्मन पर शबखून मारने वाले घोड़ों की। सुबह के वक्त शबखून, सुबह के वक्त मुंह अंधेरे मारा जाता है। अरब में अक्सर आदत सुबह के वक्त जंग शुरू करने की थी ताकि रात के वक्त जाने में दुश्मन को खबर ना हो।
صبح کو جیسے ہی صبح ہلکی ہلکی سے صبح پھوٹتی تھی تو فوراً حملہ کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے پر حملہ کے لیے جاتے تو اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، اور اگر وہاں سے آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے، ورنہ ان پر حملہ کر دیتے، کیونکہ وہاں پر پھر مسلمان موجود ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں، یعنی جب شب خون مارتے ہوئے گھوڑے دوڑتے ہیں تو گرد اڑتی ہے، غبار اڑاتے ہیں۔ اس آیت میں گھوڑوں کی تیز رفتاری کے سبب، جو رات کو زمین ٹھنڈی اور شبنم کی وجہ سے مٹی زمین پر بیٹھی ہوتی ہے، یہ اپنی تیز رفتاری کے سبب جب تیزی سے دوڑتے ہیں گھوڑے تو گرد و غبار اٹھاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت گرد و غبار نہیں ہوتی، ایون کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اس کے باوجود بھی شبنم کی وجہ سے وہ ساری کی ساری گرد و غبار بیٹھی ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان کے بارے میں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یعنی یہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، شبنم سے بیٹھی ہوئی گرد و غبار کو جب یہ تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں تو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے ساتھ گھس جاتے ہیں، یعنی اپنے سواروں کے ساتھ لشکر میں، دشمنوں کے لشکر میں گھس کر مارنے والوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس وقت بے خوف و خطر دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ ممکن ہے کہ قسم کھانا گھوڑوں کی مقصود ہو جیسا کہ ظاہر ہے، اور ممکن ہے کہ مجاہدین کی قسم کھانا مقصود ہو، بہرحال دونوں کے اندر قسم کھانا ان دونوں کی جرت ہے، جرت کو ظاہر کیا گیا، چاہے وہ گھوڑے کی جرت کو ظاہر کیا گیا ہو یا چاہے اس مجاہد کی جو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے میدان میں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کی قسم کھا کر ثابت کیا گیا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی انسان اپنے رب کے انعامات کا ناشکرا ہے۔ قنوت کے معنی میں سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ نعمتیں اللہ کی یاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مصیبتیں یاد ہیں، لیکن نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیں وہ سب بھول گیا، وہ شخص قنوت ہے۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے وہ انسان کنود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے وہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ رب العزت نے ایسے انسان کے متعلق فرمایا جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس پر گواہ بھی ہے، یعنی اس کی ناشکری، اپنی ہی ناشکری پر انسان خود ہی گواہ ہے، وہ اپنی ناشکری کا اقراری ہے، اس کی ناشکری اس کے افعال اور اقوال سے ٹپکتی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے۔ مال کی محبت پر وہ انسان مال پر مرتا ہے، اسے مال عزیز ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سسکتا ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مال کی حرص میں مبتلا ہے اور مال پا کر بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا؟ انسان کیا یہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال دے گا؟ قبروں سے مردہ انسانوں کو زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی نفرت اور آخرت کی رغبت دلانے کے لیے مرنے کے بعد آنے والی وحشت اور اس دہشت زدہ وقت کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا؟ یعنی انسان کفن کے بغیر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قبروں سے مراد قبرستان والی قبریں ہی نہیں، بلکہ ہر انسان کی وہ مدفن، جہاں جہاں وہ دفن ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ کے اندر ہے، چاہے وہ کسی درندے کے پیٹ کے اندر ہے، چاہے اس کو جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہے، زمین کے ذرات سے مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال لائے گا، ہر جگہ سے اس کو باہر نکال لائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جو کچھ دلوں میں ہے وہ تمام کے تمام راز کھول دیے جائیں گے، کوئی برائی بھلائی چھپائی نہیں جا سکے گی۔ سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور کھول دے گا۔ جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو اعمال کا نتیجہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ رب کائنات فرماتے ہیں، یوم تبل السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کھلے چھپے ظاہری باطنی اعمال سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت پوری طرح خبر رکھنے والا خبیر ہے۔ اس سے مراد اعمال کی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر باخبر ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جس جس نے جو عمل کیے، جس جس کا جو انجام ہوگا، اس سے صرف اور صرف میرا رب ہی باخبر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے انجام سے باخبر نہ ہوگا سوائے میرے رب کے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں اور ان کے اعمال کو احاطہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جلد ہی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اس دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن سب کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خبیر تھا اور آخرت میں بھی وہی باخبر ہے۔ رب کائنات روز قیامت کی مفلسی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ دنیا میں رسوا کرے اور نہ ہی آخرت کے دن رسوا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔